बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 26 मई है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के 2 केसेस ख़त्म करने की ऑफ़र। ये ऑफ़र कौन लेकर आया, ये ऑफ़र किसकी तरफ से दी गई, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये ऑफ़र्स देकर क्या इमरान खान से अचीव करना चाहती है। और दोस्तों, इस खबर की हकीकत क्या है, पेशावर में सहाफ़ी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, और इनसाइड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर्कल्स हैं उनका ख़ानदान के हवाले से क्या कहना है। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर इमरान खान ने इस हवाले से क्या जवाब दिया ये भी आपको बताएंगे। और रेड लाइन क्रॉस 55 MPS बागी, ये बगावत की बात कौन कर रहा है, और सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे का बेनिफिशरी कौन है, और वो कौन से लोग हैं जो सोहेल अफरीदी को उसकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, सोहेल अफरीदी इमरान खान के केस को किस अंदाज में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने रख रहे हैं। मज़ाहमत मफाहमत दोनों साथ साथ चल रही है, और एक मुकम्मल तज्जिया भी मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और 2026 में पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस हुकूमत को किस चीज़ के साथ रिप्लेस किया जाएगा, क्या दावे हैं और क्या इक़्तिदार के अवानों से खबरें आ रही हैं। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर अल्ताफ़ हुसैन की वापसी। जब मैं अल्ताफ़ हुसैन की बात करता हूँ तो इससे मुराद अल्ताफ़ हुसैन है या फिर MQM पाकिस्तान की वापसी, और सिंध के अंदर उनको एक मेजर प्लेयर के तौर पर कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह से बी टीम बनकर खेलेगी। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल में आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान पर हमला, और जंगबंदी के दौरान ये हमला कहाँ हुआ, और इस हमले के बाद क्या जो मुज़ाकराती अमल है इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे जो ऑफ़र इमरान खान को लेटेस्ट दी गई है। ये ऑफ़र है क्या। खान साहब को कहा जा रहा है कि आपके हम 2 केसेस ख़त्म कर देंगे, बदले में आपको ये शराइत हमारी तस्लीम करनी है। अब कुछ लोग खान साहब के पास पहुंचे, उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। खान साहब के सामने ऑफर्स रखी गई कि तोशाखाना 2 और अलकादिर ट्रस्ट केस जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ रिहाई का जो मामला है वो भी ज़ेर गौर आया, और इमरान खान से तफसील के साथ बात हुई। खान साहब ने कहा कि तोशाखाना 2 अलकादिर ट्रस्ट केस जो आप रिहाई की ऑफ़र लेकर आए हैं, भाई ये मुझे रिहाई नहीं चाहिए। पाकिस्तान में अदालतें मुझे बाइज़्ज़त बरी करेंगी और मैं बाइज़्ज़त बरी होकर ही बाहर आऊँगा। कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा चकज़ई साहब ने भी ये बात कही कि ये पाकिस्तान की कौम के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर इमरान खान का एहसान ये है कि वो जेल में टूटा नहीं है, उसने कोई डील नहीं की। आप ये जो अपनी छाती चौड़ी करके बाहर जो फिरते हैं ना कि इमरान खान देखो जेल के अंदर डटा हुआ है, इमरान खान टूट नहीं रहा, ये जो आपका एक इम्प्रेशन है पूरी दुनिया के अंदर, तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मैं मुखातिब हूँ या फिर वो लोग जो इमरान खान के साथ मुखलिस तौर पर जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएं, और जिस बात के ऊपर दुनिया फ़ख्र करती है वो ये कुर्बानी है जो इमरान खान दे रहा है। तो इमरान खान ने इनकार कर दिया ताकतवरों को, इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग आए ये डील लेकर के, भाई जब तक मुझे पाकिस्तान की अदालतें बाइज़्ज़त बरी नहीं करती मैं जेल से बाहर नहीं निकलूँगा। चकज़ई ने भी ये कहा था ना कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, इमरान खान की इस कुर्बानी को उसका एहसान समझें आप लोगों के ऊपर, और शुक्र करें कि वो जेल में टूट नहीं रहा। चूँकि इमरान खान ने तमाम जो ऑफर्स थी उनको ठुकरा दिया। आज़ादी या मौत का नारा है कि भाई तुमने मुझे मारना है मार दो, तुमने मुझे जेल के अंदर रखना है रख दो, अपनी मर्ज़ी की अदालतों से फ़ैसले तुमने दिलवाने दिलवाओ। काजी ने फ़ैसला दिया, तुम्हारे हाथ के लगाए हुए काजी फ़ैसला जो देंगे वो तुम्हारे फ़ैसले होंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला आ चुका, और मेरा फ़ैसला ये है कि मैं जेल से किसी सूरत भी बाहर नहीं निकलूँगा। दोस्तों, 6-7 माह के अंदर ये ऑफ़र्स खान साहब तक पहुँचाई गई, और ये जो दावे किए जा रहे हैं, अब देखें इसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, इमरान खान की आंख ज़ाया होगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये अब ख्याल आया, और ये मेरा तज्जिया भी है जो हालात व वाक़यात हमारे सामने हैं, कि एक तो हमने आंख ज़ाया कर दी खान साहब की गुफ्तगू को सलमान सफदर के साथ जो उन्होंने की। ज़ाहिर सी बात है इसको रिकॉर्ड करके ट्रांसक्रिप्ट कहीं पहुँचाया गया होगा कि खान साहब डेस्परेट हो चुके हैं। उन्होंने सलमान सफदर को बार बार कहा, हर 5 मिनट के बाद वो कहते थे कि मेरी आंख ज़ाया हो गई है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सलमान तुम कहाँ बैठे हुए हो, और जाकर बहनों से कहो कि मेरे लिए कुछ करें। तो इस नुक्ते को और खान साहब की ये जो बीमारी थी इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो पहुंच गए डील लेकर
کہ آپ مان جائیں, آپ سیاست کو خیر بات کہہ دیں. اور اگر آپ جو سنڈے ٹائمز کو جو انٹرویو دیا عظمیٰ خان نے, علیمہ خان نے اور باقی جو بہن ہیں نورین نیازی, انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ خان صاحب کو سیاست چھوڑنے کی بار بار آفر کروائی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا, یہ اس کو کسی طرح سے ایکسٹینشن اس کی چاہتے ہیں. آپ نے پاکستان میں آئین کے اندر ترامیم کی, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مضبوط سیاسی دھڑے کے طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر اس کی انٹری کروا دی, پارلیمان میں انٹری کروا دی, عدالتوں میں انٹری کروا دی. تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان کو وہ رہا کر کے ان کی باتیں مان کر سب کچھ جو ان کے حوالے کر دیں. پاکستان کی عوام نے تو 8 فروری 2024 کو فیصلہ دے دیا تھا, لیکن طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اس نظام کو مسلسل آگے چلانا ہے, ایکسٹینشنز ہمیں چاہیے, یعنی نظام کو ایکسٹینشن چاہیے, تو پھر ہمیں عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اور ضروری یہ ہوگا, بہتر یہ ہوگا نظام کی بقا کے لیے کہ ہم ایک قومی حکومت کی طرف جائیں, ایک ایسی حکومت جہاں پر ہر سیاسی دھڑے کو کچھ نہ کچھ حصہ دے کر ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, یا تو وہ مان جائیں, اور اگر نہیں مانتے تو پھر جیل میں ہم ان کو اسی طرح رکھیں گے. ہم نے ان کو باہر نہیں نکالا. دیکھیں جب بھی عمران خان کی سزا کی بات شروع ہوتی ہے نا, اور ان کے کیسز تیز ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی خبریں پھر باہر آتی ہیں کہ ڈیل ہوئی, ڈیل آفر لے کر کچھ لوگ چلے گئے. تو عمران خان کا آج بھی دوستو انکار ہے اور انہوں نے جیل میں رہنے کو ترجیح دی ہے. دوستو اچکزئی صاحب پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو لائم لائٹ میں نظر آ رہے ہیں اور وہ مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے بیانات, تحریک تحفظ پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اب خاموش نہیں ہوتا. جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں اس پلیٹ فارم سے, وہ مسلسل بات کریں, حکومت اور تنقید کریں, اور تنقید کیوں نہ کریں. ہمیں اسی قسم کا اچکزئی چاہیے تھا. اچکزئی صاحب کے پاس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا مینڈیٹ ہے, اور آپ اس مینڈیٹ کے امین ہیں. آپ نے اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے اور نمائندگی کرنی ہے. پارلیمان کے اندر جب بجلی کے بل عام آدمی کو بھرنے پڑتے ہیں تو نمائندگی کون کرے گا؟ اچکزئی. پاکستان میں مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ اوپر جائے گی تو نمائندگی کون کرے گا؟ اچکزئی. پاکستان کے اندر جب انصاف نہیں ملے گا, عدالتیں آپ کو بی ٹیم بن کر, پراکسی بن کر دکھائیں گی, تو پھر ان کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ اچکزئی. پاکستان میں عدالتی نظام کو اگر آپ اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کریں گے تو اچکزئی نے آواز اٹھانی ہے نا. تو اچکزئی صاحب پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو لائم لائٹ میں نظر آ رہے ہیں. اور دوستو اچکزئی صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو براہ راست یہ وارننگ جاری کی, پیغام دے دیا کہ آپ پاکستان کے اندر عمران خان کی ملاقاتوں کو بحال کروائیں, بہنوں سے ملنا چاہیے, انہیں شفا ہسپتال منتقل کر دیں, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اس پارلیمان سے ایگزٹ کر جائیں گے. وہ پارلیمان جہاں سے عام آدمی کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی بلکہ مخصوص اشرافیہ کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, پھر ہمارا اس پارلیمان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اچکزئی نے بطور اسے ایک پریشر ٹیکٹک سے اس بات کو استعمال تو کیا, لیکن تحریک انصاف کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ہم پارلیمان سے استعفے دیں. اور دوستو اس سے پہلے بھی خان صاحب کی طرف سے بہنوں نے یہ بات ضرور بتائی تھی کہ عمران خان نے ضرور کہا کہ ہمیں ایسے پارلیمان میں نہیں رہنا جہاں سے آپ کو انصاف نہ ملے, پھر اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ وقت نہیں ہے استعفے دینے کا, انہوں نے کرنا ہے جی 2/3 اکثریت ان کو چاہیے. پیپلز پارٹی ویسے الگ ہو جائے گی اور یہ باقی 60-70 سیٹوں میں کچھ لوگوں کو یہ اغوا کر لیں گے, کچھ لوگوں کی اس کے پریس کانفرنس کروائیں گے, کچھ لوگوں کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا جائے گا جیسا شیر افضل مروت کہتا ہے نا کہ جب تک مجھے عمران خان سے میری ملاقات نہیں ہوتی میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. ویسے وہ سارا دن عمران خان کو گالیاں نکالتا ہے اور عمران خان کے خلاف اس نے عدالت میں چلا گیا جہاں پہ نوٹس ہو گئے. تو اس طرح سے نا کئی دھڑے بن جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ 60-70 جن کو ہم بات کر بھی لیتے ہیں نا, پھر یہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ یار تم نکلتے کیوں نہیں ہو, عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکلتے. تو لوگوں نے اپنے لیے اپرچونٹی بنانی ہے, کریٹ کرنی ہے, اور پھر اس نظام کا حصہ بن جانا ہے. پھر آپ بھول جائیں, آپ پھر سڑکوں پہ ہوں گے. ابھی تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, ابھی تو آپ کے پاس بہت کچھ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ واقعی استعفیٰ دیں گے, یا ان کو اس پوزیشن میں وہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کم ان 50-60 لوگوں سے وہ استعفیٰ لے سکیں. اچکزئی صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنائیں, یہ انہوں نے آپشن دے دیا پاکستان میں طاقتور حلقوں کو کہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا تمام لوگ مل کر بیٹھیں, جو بائی لاز میں خرابیاں ہوئی, جو آئین کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی, اس میں بیٹھیں. نواز شریف بیٹھے, فضل الرحمان بیٹھے, جماعت اسلامی والے بیٹھے, ANP والے بیٹھے, سب بیٹھیں, توبہ استغفار پڑھیں, اسٹیبلشمنٹ بھی گزارا کرے, بیٹھیں اور اس کی اصلاح کے لیے 4-5 مہینے کے لیے حکومت بنا دیں. اور جس مقصد کے لیے یہ حکومت ہونی چاہیے وہ مقصد ضرور پورا کیا جائے, اور یہاں واقعی جنرل الیکشن ہوں گے, واقعی یہاں آئین ہوگا, واقعی یہاں ایک خود مختاری ہوگی, اور پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. دیکھیں خواب دیکھنے میں اچکزئی صاحب کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں اور یہ آئیڈیل باتیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب تک آپ مزاحمت نہیں کریں گے
آپ کو پاکستان میں آپ کا حق نہیں دیا جائے گا. دیکھیں یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں ان کو اجازت ہے کہ جاؤ جا کر ریڈ زون میں اور جہاں تمہارا دل کرتا ہے جا کے احتجاج کرو. پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے. فضل الرحمان اگر آج کال دے دینا تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن ایونیو کھل جائے گا, لیکن تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. نواز شریف خیر اب اس رے سے باہر نکل گئے, سب کچھ ان کا ٹرانزیشن اسموتھ ٹرانزیشن ہو گئی ہے, لیکن دیکھیں کتنی دیر تک یہ اسموتھ ٹرانزیشن اسی طرح جاری رہتی ہے. تو دس از اچکزئی فار یو گائز جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قومی حکومت ہونی چاہیے اور تحریک انصاف. دیکھیں اس میں نا ایک چھپا ہوا پیغام یہ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار یہ جو بچا کچا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بدلے میں آپ کو عمران خان کی صحت اور باقی چیزیں آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن دوستو اچکزئی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں قومی حکومت کی, اس کو نا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں, اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن کی. ویسے میں حیران ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جن کے بیٹے کو ملٹری کورٹ سے سزا ملی, حسان نیازی کو, اور کس وجہ سے ملی کہ جناب اس نے جو ایک پتلون ہے اسے ہوا میں لہرایا تھا, یہی الزام ہے, اور اس کے بعد اسے سزا دے دی جاتی ہے. یہ الگ معاملہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے ملنے والی سزا جسے وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ رولز نہیں بنے, اور جو فیصلے ہیں وہ تحریری طور پہ موجود نہیں, لیکن 10 سال سزا ہو گئی. مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہے کہ ابھی تک ان کو آف ایئر کیوں نہیں کیا گیا. وہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آج بھی خان صاحب کے حوالے سے نا تنقید کرتے ہیں کہ میرے جی بڑے اختلافات ہیں, لیکن دیکھو عمران خان نے کس طرح سے جیل میں ڈٹ کے وہ جیل کاٹی جس کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ موجودہ حکومت کو گرا دیا جائے گا. مجھے لگتا یہ تھا کہ یہ 2027 میں ہوگا, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2026 میں ہی ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے ناراض کروا کر علیحدہ کر دیا جائے گا, اور پھر ایک نگران سیٹ اپ آئے گا جسے آئینی بینچ 3 سال دے گا, اور یوں 3 سال بغیر الیکشن کے گزار لیے جائیں گے. تو دیکھیں وہ تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ پورا کام کر لیا. اب سوال دوستو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف سے استعفوں کا معاملہ, تو پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم یہ معاملہ بھی ان کے سامنے ہے. اس کو کس طرح سے آپ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے؟ کیا یہ 28ویں ترمیم کروانے کے بعد ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی سے ابھی بھی مسلسل رابطے ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اعجاز الحق صاحب کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنی ریڈ لائنز انہوں نے کھینچی ہوئی ہیں سارے سیدھے ہو جائیں گے, اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح سے 28ویں ترمیم ان سے یہ جو ہے پاکستان میں طاقتور کرواتے ہیں. تو 28ویں ترمیم کے بعد تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مفلوج کر لیا جائے گا. دیکھیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آئی نا, تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو بطور بزنس مین انٹروڈیوس کروایا. پھر دیکھتے دیکھتے وہ دربار میں بھی ان کی جو نمائندگی تھی وہ شروع ہو گئی. دربار میں جب نمائندگی شروع ہوئی تو پھر ان کو پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر ان کو ایک حصہ مل گیا. یہ جو لال فوجی تھے انہوں نے آہستہ آہستہ پورے برصغیر کے اندر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا. اور دوستوں پھر ایک دن دیکھتے دیکھتے لال فوجی ہاتھوں میں بندوق لیے, توپیں لیے, وہ برصغیر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور جتنی بھی یہاں پہ بادشاہت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو یہاں پر بھی آہستہ آہستہ چیزیں آپ سے لی جا رہی ہیں. سیاسی جماعتیں ان کی جو میجر جو ان کی اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. نون لیگ کی اہمیت بھی ختم ہوگی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ختم ہو سکتی ہے تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ بھی وہیں پر موجود ہوگی جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی آج موجود ہے. زرداری صاحب صدر نہیں رہیں گے, باقی لوگوں کو بھی کمپرومائز کر دیا جائے گا. دیکھیں یہ جو گورنرز والا معاملہ ہے نا, آنے والے دنوں میں ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ آئینی اختیار 28ویں ترمیم میں گورنر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, یعنی اپائنٹمنٹ کا معاملہ آئینی عدالت کے پاس چلا جاتا ہے گورنر کی, تو گورنر کے ذریعے صوبے کا کنٹرول یہ اپنے پاس رکھ لیں گے. آپ کو ایک بندہ ہی چاہیے نا, آپ کو ضروری تو نہیں کہ پورا سیٹ اپ چاہیے. بیوروکریسی آپ کے پاس ہے, وہاں بھی آپ کے نمائندے موجود ہیں. آپ کو ہر ضلع میں ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی نمائندہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ملے گا. اوپر آپ کو ایک بندہ چاہیے جو کنٹرول کرے گا پورے صوبے کو, تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب 2026 کی بات کر رہے ہیں, قومی حکومت کی اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن دونوں جو تجزیے اور جو صورتحال ہے دوستوں اس سے لگتا یہ ہے کہ نظام اب طاقتور اپنے ہاتھ میں مکمل طور پہ کرنا چاہتے ہیں. اور دوستوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو راندہ درگاہ کر دیا جائے گا. یہ جتنے پروٹوکولز ہیں نا, ابھی تو آپ کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں چائنا, تو پھر آپ اگلی لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے, آپ بہت پیچھے ہوں گے, بلکہ آپ موجود ہی نہیں ہوں گے. اس لائن میں کوئی اور ہوگا جو آپ سے پچھلی لائن میں موجود تھا. دوستو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اب دیوار پہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لینا ہے, اور پھر ان سب کو جو ہے جس بوٹ کی یہ پالش کر رہے ہیں اسی بوٹ سے ان کو ٹھڈا کرایا جائے گا, اور یہ بہت جلدی ہوگا. اب اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور دوستو آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کا رول مزید بڑھ جائے گا سندھ کی سطح تک, اور وہ جماعتیں اور وہ گروپس جو
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے ان کو زیادہ اہمیت ملے گی۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ رابطہ کمیٹی کے سابق رکن واسط جلیل جو ایم کیو ایم چھوڑ کر جا چکے تھے واپس ایم کیو ایم لندن میں چلے گئے۔ ایک پریس کانفرنس بھی کی جسے تاثر دیا گیا کہ ہم پر پابندی ختم کرو، ہم کراچی کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہوئی کہ ایم کیو ایم لندن واپس کراچی آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اندرون سندھ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے چلا جائے۔ اور کل اعجاز الحق صاحب نے بھی جو دھمکی دی جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو بھجن دھمکیاں وہاں پہ چل رہی ہیں، وہاں پر پورا زور لگ رہا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم نہیں تو پھر نئی گیم جو ہم تیار کر رہے ہیں۔ اور دوستو یہ جو خان صاحب کی آفرز والا معاملہ ہے نا، ملاقاتیں محسن نقوی باقی لوگوں سے جو ہوتی ہیں اور پھر خبریں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں، یہ کیوں خبریں باہر آتی ہیں اور کیوں آفرز کروائی جاتی ہیں، یہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی نا ذرا سمجھایا جاتا ہے کہ یار جس کو ہم نے جیل میں رکھا نا، اگر ہم نے اسے آزاد کر دیا تو تمہیں لگ پتا جائے گا، لہٰذا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ یہ پیپلز پارٹی کو بھی پیغام، نون لیگ کو بھی پیغام، اور یہ پیغام دینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر اب یہ بھی دے دوں، اور خبر سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی جماعت کے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ان کے خلاف ایک محاذ اب کھولنے جا رہے ہیں۔ 50 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ صوبائی ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے ایک الگ سے نیا گروپ بنا لیا، اور اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ جو پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہمیشہ آپ کو نظر آئے۔ تفصیلات کے مطابق اے آر وائی نے جی اس کو خبر کو دیا کہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بڑا اپسیٹ آنے والا ہے۔ اپسیٹ کیا ہے جی کہ تحریک انصاف کے 50 سے زائد اراکین نے صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ایک الگ گروپ بنا لیا، اور بجٹ کی منظوری میں شدید مشکلات کا خدشہ پیدا کر دیا۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں اس وقت شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عمران خان بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے کارکردگی جو ان کی ہے اس پر ناراض نظر آتے ہیں۔ دیکھیں یہ دعویٰ اتنا بیہودہ دعویٰ ہے، پچھلے 7 مہینوں سے تو ملاقات ہوئی نہیں۔ کس کی ملاقات ہوئی؟ عظمیٰ خان آئی، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کہیں گے سہیل افریدی سے میں ناراض ہوں؟ عمران خان کو تو یہ نہیں پتا کہ سہیل افریدی بھائی کر کیا رہا ہے۔ اسٹریٹ موبلائزیشن کا ذکر ضرور کیا گیا اور اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ خبریں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ یہ خبریں وہیں سے نکل رہی ہیں جن کو سہیل افریدی نے انکار کر دیا کہ میں منگل کو جاؤں گا۔ دیکھیں میں آپ کو نا سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علیم ان گھنڈا پور کے زمانے میں بھی ایک جو شراب برآمدگی کا کیس تھا وہ چلا، وارنٹ گرفتاری جاری، پیش کرو، گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ آپ کو یاد ہے کیا بنا اس کیس کا؟ وہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے کیسز رکھے جاتے ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور اگر سہیل افریدی جیسا بندہ ہو اس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کرپشن کے الزامات لگا دیتے ہیں، اور جو ڈرفٹ ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، چونکہ سہیل افریدی مان نہیں رہا۔ تو اس قسم کے کیسز، اس قسم کے فارورڈ بلاکس ہمیشہ سے بنتے رہے۔ سہیل افریدی کو ایک ہی شخص کرسی سے ہٹا سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اور کسی میں کچھ جرت بھی اگر کر کے دیکھنا چاہے کر کے دیکھ لے، اور اگر اس کرسی سے کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ ہے عمران خان۔ سہیل افریدی کے خلاف پروپیگنڈا کس لیول سے ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تم نے کوشش نہیں کرنی، تم چیف ایگزیکٹو ہو، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سہیل افریدی کو کنٹرول کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک گروپ وہ ہے علیم ان گھنڈا پور کا جنہیں دکھ اس بات کا ہے کہ یار اچھی بلی حکومت ہمارے پاس تھی، ہمارے لوگ سارا جو پروٹوکول ہے ہر چیز ہم سے چھین لی، کس نے؟ عمران خان نے، اور عمران خان ہمارا دشمن ہے، اور اس نے سہیل افریدی جو کل کا ایک ورکر تھا ہمارے اوپر لا کر بٹھا دیا، ان کو بھی دکھ ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کے پی کے اندر فضل الرحمان پیپلز پارٹی جو اس کرسی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ڈرانے کے لیے۔ یہ فیصل کریم کنڈی کی جو آنیاں جانی ہیں یہ ایسے نہیں ہے بھائی، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ پیپلز پارٹی، سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ یہ حکومت نالائکوں کی حکومت ہے اور ایسے ہے ویسے، آج آپ علیم ان گھنڈا پور کے خلاف بات کر کے اور سہیل افریدی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، تو یہ ہر دھڑا سہیل افریدی کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے دوستو۔ لیکن حقائق کیا ہیں؟ اگر آپ اس ملاقات کا حوالہ جو دیا گیا مختلف پروگرامز کے اندر کہ جی محسن نقوی صاحب ملے اور جا کر انہوں نے پیغام دیا، اب اس میں انصار عباسی کی ایک سٹوری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن خیبر پختونخوا کے صحافی اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ممبران صوبائی اسمبلی کی بڑی تعداد محمد سہیل افریدی سے ناراض ہے، لیکن سہیل افریدی کے خلاف باقاعدہ گروپ بنا کر بجٹ پاس نہ کرنے کا دعویٰ حقیقت سے بہت دور ہے۔ ناراضگی اور مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہے، جبکہ ناراضگی کا اظہار یہ ممبران اسمبلی سہیل افریدی کے صاحب نے بھی متعدد بار پارلیمانی اجلاس میں بھی کر چکے ہیں۔ تو یار ہر جگہ یہ اختلافات ہوتے ہیں، شفیع جان نے اسے من گھڑت کہا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نا ان تاریخوں کو غور سے دیکھیں، خبر آئی جی کہ عمران خان ناراض ہے، اچھا جی آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو ناراضگی کا اظہار کب کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہا، مشقتیوں کو کہا، کس کو کہا؟ خان صاحب نے کہ یار جا کے بتاؤ نا سہیل افریدی کو کہ میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اور سہیل افریدی نے ایسا کیا کیا جس کی پوری رپورٹ عمران خان کو دی گئی؟ کیا کیا ہے سہیل افریدی نے ایسا؟
اور اس رپورٹ کے اوپر کیسے یقین کیا جائے؟ یعنی کوئی عقل کو ہاتھ ماریں، جن صاحب نے خبر دی ہے، اور یہ صاحب کی جو اکثر خبریں ہیں وہ باؤنس بیک کر جاتی ہیں اور وہ بضد ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں میری خبر بالکل ٹھیک ہے، 8 اپریل آخری ملاقات ہوئی تھی، اب آپ حساب لگانا شروع کر دیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب عمران خان سے ملے اور اس میں وہ بار بار اپنی آنکھ کی بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، طاقتوروں کو احساس ہوا کہ یار اس کے اوپر ہم عمران خان کو بلیک میل کر سکتے ہیں، اور آفر لے کر چلے گئے کیونکہ وہ اپنی آنکھ بچانا چاہتے ہیں، اور وہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ 7 اپریل کو ملاقات ہوتی ہے، 8 اپریل کو، پھر اس کے بعد 17 اپریل اور اب 22 مئی کو بشریٰ بی بی سے ان کی فیملی ملاقات ہوئی۔ اب کیا 22 مئی کی ملاقاتوں میں بشریٰ بی بی نے فیملی سے عمران خان کا حوالہ دے کر سہیل افریدی سے متعلق بات کی جو باہر آئی؟ دیکھیں یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ بریگیڈ ہے۔ میں سہیل افریدی کی سپورٹ میں آپ تمام دوستوں کو ایک بات کہوں گا کہ سہیل افریدی بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا، پاکستان میں ہر ورکر کو وہ پیارا ہے۔ جس دن سہیل افریدی نے اپنے راستے جدا کر لیے، پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکر کو، عوام کو کبھی پیارا نہیں رہے گا۔ یہی مینڈیٹ ہے سہیل افریدی کا، اور اسی بنیاد پہ آپ کو سہیل افریدی کو پرکھنا ہے۔ اور سہیل افریدی جا کر ملا، کیوں نہ ملے؟ آپ یہ سن لیں انصار عباسی صاحب کی، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ رواں ماہ کی 14 تاریخ کو اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات صرف دہشت گردی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت تک محدود نہیں تھی، جیسا کہ بعض سرکاری بیانات میں تاثر دیا گیا۔ سرکار کون سی میرے بھائی عباسی صاحب؟ کیڑی سرکار؟ کہاں کی سرکار جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ اس سے قبل بھی حساس اعلیٰ سطحی رابطوں کا مرکز رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، چیف ایگزیکٹو ہے یار، اور بیرسٹر گوہر اگر جا کر مل رہا ہے، وہ چیئرمین ہے پارٹی کا، جو خود بھی کہتا ہے میں چیئرمین ہوں، اور اسے پی ٹی آئی متعلقہ حکام کے درمیان غیر رسمی رابطے کے لیے قابل اعتماد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے متعلق امور، اہل خانہ سے پارٹی رہنماؤں اور جیل میں ملاقاتوں کو بہتر سہولیات، اور ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ اگر گفتگو صرف سیکیورٹی معاملات تک محدود ہوتی تو یہ مقام ہوتا اور نہ یہ شرکا ہوتے۔ تو ظاہر بات ہے انہوں نے کور کمانڈر سے ملاقات کروانی تھی، اور یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، اور سہیل افریدی کہہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جب سہیل افریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی اس قسم کی باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آئے، ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے صوبے کے حالات کے حوالے سے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، کوئی بری بات نہیں، آپ کریں، بالکل کریں۔ اور پھر ایک اور وہ بات کریں کہ سرخ لکیریں، یعنی دونوں طرف سے جو تحفظات تھے اس کا اظہار کیا گیا۔ اگر وہ عمران خان کی صحت ملاقاتوں کا ذکر کر رہے تھے تو دوسری طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کو لگام دیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ 1 قدم بڑھائیں، ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوئیں، اور پھر علیمہ خان اور سہیل افریدی کے درمیان جب یہ پریس کانفرنس ہوئی نا، یہ میں آپ کو نا انفارمیشن کی بنیاد پر، اور خود آئی وٹنس ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، اوپر سے لے کر نیچے تک، کہ یار اکٹھے ہو گئے نے۔ علیمہ خان کو تو ہم نے تنہا کیا تھا، پارٹی کی سیاست کے ذریعے لوگوں کو علیمہ خان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ایک لمبی سیریز ہے، ایک لمبا ایک لسٹ، ایک جو ناموں کا ایک پورا پلندہ ہے جو میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ سہیل افریدی اور علیمہ خان آن ون پیج، اور اس کا پاکستان میں لوگوں کو بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایک پیج جو ہے وہ پھٹ جائے۔ اور دوستوں میں آپ کو آخر میں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خبر یہ دے دوں کہ امریکی فوج نے سینٹ کام کی ایک سٹیٹمنٹ، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جنوبی ایران پر نئے حملے کیے، جس میں ایرانی میزائل تنصیبات اور ان کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جو بارودی سرنگیں بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے اپنے دفاع میں کیے گئے اور ان کا مقصد اپنے فوجیوں اور ایرانی فوج کی جانب سے لاحق خطرات سے بچانا تھا۔ خطرہ تو ویسے پورے امریکہ کو ہے، تو پورے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر دو۔ یہ دیکھیں ایسے وقت میں جب یہ حملے کر دیے جاتے ہیں نا، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو پیس پروسیس ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج لوگوں نے میمز بنائے ہیں کہ آپ ثالثی کرنے چلے تھے، دیکھیں انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا، اور کن گارنٹیز کے اوپر یہ جنگ بندی جو آپ کرواتے ہیں، گارنٹیز کس کی ہیں؟ تو اس لیے چائنا گارنٹور کے طور پر اپنا کردار ادا کرے، یہی ایران کا موقف ہے۔ دوستو حملے ایسے وقت میں ہوئے جب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی، لیکن تنازع کے خاتمے کا کوئی معاہدہ فوری طور پر متوقع نہیں۔ اور دوستو جو وائٹ ہاؤس کے ذرائع ہیں اور وہاں پر جو امریکی لابی، جو اسرائیلی لابی ہے جس طرح سے سرگرم ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ ہفتے کے روز پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے نئے معاہدے کا اعلان کرنے جا رہے تھے، اور یہ بات ٹرمپ نے عرب ممالک اور پاکستان سمیت اس معاملے سے جڑے دیگر ممالک کو بھی بتا دی تھی۔
यानी जंग ख़त्म हो जाएगी और आपने हॉर्मुज़ भी मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। फिर उसी दौरान अमेरिका में इसराइली लॉबी जो है सरगर्म हो जाती है और फिर उन्होंने अपना जो कार्ड था वो प्ले किया। अब ईरान के जो पाकिस्तान इनकलाब हैं उनका क्या कहना है? पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, सदर ट्रंप अगर जंग दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो ईरान इसे वेलकम करेगा। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर जनरल अहमद वहीदी ने खबरदार किया कि अगर ईरान की सरजमीन के खिलाफ मजीद जारहियत की गई तो वो आग, जिसे हमने एक महदूद इलाकाई जंग से आगे बढ़ने नहीं दिया, वो आग इस दफ़ा भड़क उठेगी और हर सरहद, हर दायरे से आगे निकल जाएगी और दुश्मन को तबाह कुन नुकसान पहुँचाएगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने